अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्शता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है, वो रहम करने वाला है। गुनाहगार बंदों के साथ खिताब करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनाइयत का एहसास दिलाया। या इबादी, ऐ मेरे बंदो, तुम बंदे मेरे हो। दुनिया में हम देखते हैं कि कई मर्तबा बंदा किसी नाकर्दा जुर्म में फंस जाता है, गलती की नहीं होती, वैसे इल्जाम लग जाता है, फिर उस पर मुकदमा बनता है, फिर अदालत उसको तलब करती है, फिर बार बार तलब करती है, अदालत तहकीक व तफ्तीश करती है। आखिर में जब तहकीक मुकम्मल हो जाती है तो अदालत कहती है कि मुल्जिम पर जुर्म साबित न हो सका, इसलिए अदालत इसको बाइज्जत बरी कर रही है। अदालत उसको बरी तो कर देती है, लेकिन मुकदमे का रिकॉर्ड महफूज रखा जाता है। पता चल गया कि मुकदमा झूठा था, खामखा का इल्जाम लग चुका था, लेकिन अदालत ने झूठे मुकदमे का रिकॉर्ड भी महफूज रखा। 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई बंदा आता है और पुराना रिकॉर्ड देखता है तो कहते हैं हाँ, फलां बंदे पर भी इस तरह एक मर्तबा केस बना था। ये वो दाग होता है जो अदालत में कभी भी साफ नहीं होता। लेकिन मेरे अल्लाह का मामला मुनफरिद है। जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उस गुनाह के बड़े पक्के और ठोस सबूत मौजूद होते हैं। इंसान के अपने आज़ा उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होते हैं। जमीन के जिस टुकड़े पे गुनाह किया होता है वो टुकड़ा भी गवाही देने के लिए तैयार होता है। किरामन कातिबीन भी गवाही दे रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह ताला भी उसी वक्त देख रहा होता है। इन तमाम तर पक्के और ठोस सबूतों के बावजूद जब कोई बंदा गुनाह करने के बाद सच्ची तौबा करता है, न सिर्फ ये कि अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ कर देता है, बल्कि आमाल नामे से रिकॉर्ड ही खत्म कर दिया जाता है। ये नहीं होता कि गुनाह के बाद कांटा लग गया। अगर कांटा लग गया तो क़यामत के दिन कोई बंदा भी आमाल नामा देखेगा, वो कहेगा हाँ इसने गुनाह किया था, बाद में कांटा लग गया। नहीं, मुकम्मल मिटा दिया जाता है। क़यामत के दिन वो गुनाहगार बंदा किसी बंदे को अपना आमाल नामा दिखाए तो उसको शर्मिंदगी न हो, रिकॉर्ड ही खत्म कर दिया जाता है। सच्चे मुकदमे का रिकॉर्ड खत्म, बल्कि इससे एक कदम और आगे किरामन कातिबीन जो लिखने वाले फरिश्ते हैं उनके जहनों से भी वो गुनाह भुला दिया जाता है। क़यामत के दिन इन फरिश्तों के सामने भी बंदे को नदामत और शर्मिंदगी न हो, बल्कि इससे एक कदम और आगे जो बंदा गुनाह करने के बाद सच्ची तौबा करता है उसके गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दिया जाता है। और इसी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि इससे एक कदम और आगे गुनाह तो कर लिया, तौबा कर ली, अब ये बंदा अल्लाह का दोस्त बन गया, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ चुका है। किसी बंदे के लिए जायज नहीं है कि वो इस बंदे को गुनाह का ताना दे दे। हदीस शरीफ में आता है कोई बंदा गुनाह करता है, तौबा करता है, अगला आदमी उसको गुनाह का ताना देता है। ताना देने वाले को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक कि अल्लाह ताला उसको उसी गुनाह में मुब्तला न कर दे। ताना देने का भी मना कर दिया कि नहीं, अब ये मेरा दोस्त बन गया है, इसने सुलूक की है, लिहाजा इसको ताना देना ममनू है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक गुनाहगार को बुलाएंगे, अपने करीब करेंगे, फिर अपनी सत्तारी की चादर उस पर डालेंगे, फिर उस चादर के अंदर अंदर अल्लाह ताला उससे बात करेंगे कि मेरे बंदे तूने फलां गुनाह किया था। वो कहेगा हाँ अल्लाह मैंने गुनाह किया था। अल्लाह ताला एक और गुनाह का तज़किरा करेंगे, मेरे बंदे तूने वो गुनाह भी किया था, हाँ अल्लाह मैंने गुनाह किया था। मेरे बंदे तूने फलां गुनाह किया था, हाँ अल्लाह मैंने गुनाह किया था। इसी तरह करते करते उस बंदे के बहुत सारे गुनाहों का तज़किरा हो जाएगा। वो बंदा कहेगा बस मेरी हलाकत यकीनी है, अभी तो बहुत सारे गुनाह और हैं जिनका तज़किरा ही नहीं हो चुका, आधे गुनाहों का तज़किरा हुआ है और अभी तो बहुत सारे गुनाह बाकी, परेशान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे दुनिया में तूने गुनाह किए, मैंने तुझ पे पर्दा डाले रखा,
اب نہ صرف یہ کہ میں تجھ پہ پردہ ڈالتا ہوں بلکہ میں تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدلتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب بندہ یہ سنے گا تو کہے گا اللہ میرے تو اور بہت سارے گناہ باقی ہیں جن کا تذکرہ ہی نہیں ہو چکا، گویا کہ ان کا تذکرہ بھی ہو جائے، کیونکہ اب تو گناہ نیکیوں سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو گناہگار بندے جب اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھیں گے تو وہ چاہیں گے کہ کاش میرے گناہوں کا تذکرہ ہو جائے، گناہوں کا تذکرہ ہوتا جائے گا، میرے گناہ نیکیوں سے تبدیل ہوتے جائیں گے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو کہ ان کے سامنے سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، تو نافرمان ہے۔ شیطان نکل رہا تھا، لیکن نکلتے نکلتے اس نے ایک قسم کھائی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ تو قرآن میں ہے، اللہ تیری عزت کی قسم، میں اولاد آدم کو سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس نے گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، مجھے اپنے عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم، لا ازال اغفر لہم مستغفرونی، میرے بندے جب تک مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور شیطان تو نے گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے، میں نے معاف کرنے کی قسم کھائی ہے، تو نے گمراہ کرنے کی ایک قسم کھائی ہے، میں نے معاف کرنے کی 3 قسمیں کھائی ہیں۔ فبعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، مجھے اپنے عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم، وہ اللہ جس نے ہمیں معاف کرنے کی قسمیں کھائی ہیں، ہم اس اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہماری اپنی محرومی، اپنی بدقسمتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہگار کی توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ گناہگار کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب کوئی گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھائی، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس اونٹنی ہوتی ہے، اونٹنی پر کھانے پینے کا سامان بندھا ہوا ہوتا ہے، اچانک اونٹنی بدک جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، رسی چھڑا کے چھوٹ جاتی ہے۔ اب یہ آدمی رسی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اونٹنی آگے تیز بھاگ رہی ہوتی ہے، اس آدمی کی رفتار کم ہوتی ہے، چنانچہ یہ آدمی اونٹنی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہے۔ اونٹنی درختوں کے اوٹ میں اوجل ہو جاتی ہے اور اس کو اونٹنی نظر نہیں آتی۔ اب چونکہ زیادہ بھاگ چکا ہوتا ہے، زیادہ بھاگنے کی وجہ سے اس کو شدت کی پیاس لگتی ہے، پیاس کی وجہ سے بے تاب اور بے قرار ہو جاتا ہے، دائیں بائیں پانی دیکھتا ہے، پانی نظر نہیں آتا، پانی تو اونٹنی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اونٹنی پانی لے کے چلے گئی۔ اب یہ جب پیاس شدید ہو جاتی ہے تو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ میری موت بالکل یقینی ہے، جنگل ہے، بے آب و گیا علاقہ ہے، نام کے لیے کوئی آبادی نہیں ہے۔ موت کے انتظار میں ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے غشی کا دورہ پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ ہوش میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی کھانے پینے کے سامان سمیت آئی ہے اور اس کے پاس کھڑی ہے۔ یہ جو ہی اپنی اونٹنی کو دیکھتا ہے تو فوراً ہاتھ ڈالتا ہے، رسی پکڑتا ہے، اور جب رسی پکڑ لیتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو تو اپنی زندگی دوبارہ مل گئی، اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کی وجہ سے کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا کہ یہ بندہ زیادہ خوشی کی وجہ سے الفاظ ہی غلط کر بیٹھتا ہے، کہتے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اس بندے کو اپنے بھاگے ہوئے اونٹ کے واپس آنے پہ جتنی خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس وقت اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، بلکہ بعد میں بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ دو نوجوان آپس میں اسی بات پہ تکرار کر رہے تھے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ وہ بندہ جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگلے نے کہا نہیں، جس نے گناہ تو بہت کیے ہوں لیکن پھر سچی توبہ کی ہو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہوتا ہے۔
آپس میں کوئی بات طے نہیں ہو رہی تھی. دور سے ایک بوڑھے میاں چلتے ہوئے آ رہے تھے. نوجوانوں نے کہا کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں, وہ ہمیں جو جواب دیں گے ہم دونوں کو تسلیم ہوگا. بوڑھے میاں قریب آئے, نوجوانوں نے اپنا مدعا پیش کر لیا. ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا میں کوئی عالم تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے دوں کہ کون اچھا ہے کون اچھا نہیں ہے, لیکن اتنی بات ہے کہ میں جولاہا ہوں, کپڑے بنتا ہوں. کپڑے بننے کے لیے لمبے لمبے دھاگے لگاتا ہوں. کپڑے کی بنائی کے دوران کئی مرتبہ کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے. جب دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو گھیرا لگا کے میں جوڑ دیتا ہوں, لیکن پھر بھی بار بار اسی ٹوٹے ہوئے دھاگے کی طرف غور سے دیکھتا ہوں کہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ بندہ جس نے گناہ تو بہت کیے ہیں لیکن سلو کر کے اپنے رب کے ساتھ تار جوڑ لی ہے, اللہ کی خاص رحمت کی نظر ہو کہ میرا یہ بندہ دوبارہ مجھ سے ٹوٹ نہ جائے. یقیناً ہم میں سے ہر بندہ گناہ گار ہے, کوئی بھی معصوم نہیں ہے, لیکن پھر بھی سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتے. یہی لوگ اصل سمجھدار ہوتے ہیں. وہ بیچارے محروم القسمت ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور وہ توبہ نہیں کرتے. میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ گناہ تو بندے سے ہو جاتے ہیں, لیکن گناہ کے بعد کسی بندے کا بے چین ہو جانا, پریشان ہو جانا اور توبہ کرنے کے لیے بے قرار ہو جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی سینے میں ایمان کی چنگاری موجود ہے. اگرچہ وہ گناہوں کی راکھ تلے دبی ہوئی ہے, لیکن اس کو تھوڑی سی ہوا لگائی جائے یہ چنگاری دوبارہ بھڑک سکتی ہے, سینے کو ایمان کی حرارت سے گرما سکتی ہے. لیکن پریشانی کی بات اس وقت بن جاتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے, اس کو توبہ کی طرف التفات ہی نہیں ہوتا, اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کو ناراض بھی کیا ہے. چنانچہ آج انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم میں سے اکثر نوجوانوں کا یہ حال بنا ہوا ہے, صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہیں, شام تک مسلسل نگاہیں غیر محرموں کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں. نہ نگاہ قابو میں, نہ زبان کنٹرول میں, نہ کانوں سے ہم کوئی شریعت کی بات سنتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم رات کو سوتے ہیں تو سونے سے پہلے 2 گھنٹے 3 گھنٹے سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور دیکھ دیکھ کے ہم تھک جاتے ہیں, اوندھے منہ بستر پہ گر پڑتے ہیں. ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کو ناراض کیا ہے, ہم نے کسی کی نافرمانی کی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ شاید ایمان کی چنگاری بجھ چکی ہے. یہ انتہائی خطرے کی بات ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم توبہ کرنے میں دیر نہ کیا کریں, فوری توبہ کر لیا کریں, فوری توبہ کر لیا کریں. لیکن آج توبہ کرنے میں کیوں تاخیر ہو جاتی ہے, ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں. آپ توجہ فرمائیں, اور یہ ساری شیطانی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ تیرے گناہ کوئی 1-2 ہوتے تو توبہ کرتا, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, بے شمار گناہ ہیں, تو کس کس گناہ سے توبہ کرے گا؟ گویا کہ تیرے لیے تو توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں, کس کس گناہ سے توبہ کرے گا؟ تو میرے بھائیو, یہ شیطانی دھوکہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیا کریں اور اکٹھے ایک ہی وقت میں سارے گناہوں سے توبہ کر لیا کریں. اللہ رب العزت ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ایک ایک گناہ سے الگ الگ توبہ کرو, نہیں, وہ تو سارے گناہوں سے بندہ اکٹھے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہوں کو بخشتا ہے. وہ تو کہتے ہیں میرے بندے, اگرچہ تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں, اگرچہ تیرے گناہ زمین کے ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں, اگرچہ تیرے گناہ سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں, اگرچہ تیرے گناہ زمین پہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں, تیرے گناہ میرے رحم و کرم کے سمندروں سے زیادہ نہیں ہیں. آجا میرے در پہ توبہ کر لے, میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا. پھر اگر تو ایک بار توبہ کر لے, اس کو توڑ دے, پھر توبہ کر لے, اس کو توڑ دے, تو 1000 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دے, پھر بھی میرا در تیرے لیے کھلا ہے. آجا میرے در پہ توبہ کر لے, میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا. وہ تو ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ایک ایک گناہ کی الگ توبہ کرو. بندہ سارے استغفر اللہ ربی من کل ذنب, من کل ذنب کہہ دیا, معاملہ ہی صاف ہوگی.
اور دوسرا خدشہ جو ہمارے دل میں شیطان ڈالتا وہ یہ کہ ابھی توبہ نہ کرو، بعد میں توبہ کریں گے، آج نہیں تو کل توبہ کریں گے، کل نہیں تو پرسوں توبہ کریں گے، ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو بوڑھا ہی نہیں ہوا، بوڑھا ہوں گا، بال سفید ہوں گے، پھر نیک بن جاؤں گا، پھر توبہ کر لوں گا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا، اے دوست، توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کے چراغ گل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ہم کہتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو توبہ کریں گے، بال سفید ہوں گے تو توبہ کریں گے۔ کیا جوانوں کو موت نہیں آتی؟ کیا مرنے کے لیے بالوں کا سفید ہونا ضروری ہے؟ کیا مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے؟ نہیں میرے بھائی، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ جب ہم رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچا کریں کہ میں بستر پہ لیٹ تو رہا ہوں اپنی مرضی سے، شاید صبح مجھے اٹھنا نصیب نہ ہو جائے، شاید مجھے اٹھنا نصیب نہ ہو جائے۔ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، بیٹھ تو گئے لیکن یہ سوچا کریں کہ شاید یہ گاڑی منزل مقصود پہ نہ پہنچ سکے، لہٰذا پھر ہمیں ہر لمحہ توبہ کرنی چاہیے، توبہ کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات کبھی کبھار ہمارے دل میں یہ آتی ہے کہ میں نے گناہ کون سے کیے ہیں جس سے میں توبہ کروں؟ لوگوں کو گناہ نظر ہی نہیں آتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی سے ہم بات کرتے ہیں، بھائی آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے سلو کر لیں۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بیچاری کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، چہرہ سنت سے خالی، وضع قطع سنت سے خلاف، کمانے میں حلال حرام کا فرق نہیں ہے، نگاہیں قابو میں نہیں ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہے، کانوں سے سننے میں کوئی فرق نہیں کرتے، کھانے میں حلال حرام کا کوئی فرق نہیں ہے، اس کے باوجود بندہ بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کی تو کبھی گناہ کیا نہیں ہے، اگر کبھی غلطی سے ہو چکا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ یعنی گناہ بندے کو گناہ ہی نظر نہیں آتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم بھول جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میرا گناہ معاف ہو گیا، حالانکہ بھول جانے سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گناہ اعمال نامے میں محفوظ ہوتے ہیں، اور جب قیامت کے دن اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا، مجرمین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے؟ نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، سارے گناہوں کو اس نے محفوظ کر رکھا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ کتاب ہے جو سارے گناہوں کو محفوظ کر لیتی ہے، اس میں کوئی گناہ غائب نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں گناہ نظر نہ بھی آئیں، پھر بھی یہ کہہ دیا کریں کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ توبہ تو میں کر لوں گا لیکن مجھ سے دوبارہ پھر وہی گناہ ہوگا، پھر توبہ کروں گا تو پھر وہی گناہ ہوگا، تو پھر توبہ کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ توبہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک آدمی شراب پیتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اگلے دن پھر شراب پیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر شراب پیتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس توبہ کرنے کا فائدہ ہی کیا۔ جب بندہ بار بار توڑتا ہے، جب تک گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو میں نے توبہ نہیں کرنی، جب گناہ چھوڑ دوں گا پھر سچی توبہ کر لوں گا۔ تو میرے بھائی، یہ بھی کوئی شیطانی دھوکہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر گناہ ہو چکا ہے تو اس سے ہم توبہ کر لیں، کل اگر پھر یہی گناہ ہوا تو کل ہم پھر توبہ کر لیں گے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی پورا دن مزدوری کرتا ہے، اب شام کے وقت گھر آیا تو جسم کے اوپر مٹی کے میل جم چکی ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ نہا لو، گرم پانی موجود ہے، غسل کر لو، صاف کپڑے پہن لو۔ وہ کہتے ہیں میں نے کل پھر یہی کام کرنا ہے، کل پھر میرا جسم میلا ہوگا تو نہانے کا کیا فائدہ؟ گھر والے کہیں گے کہ ابھی نہا لو، کل دوبارہ جسم میلا ہو جائے گا تو کل دوبارہ نہا لو گے۔ ہر سمجھدار بندہ یہی کہے گا کہ آج یہ میلے کپڑے اتار دو، نہا لو، کل اگر دوبارہ کپڑے میلے ہو گئے کل دوبارہ بدل لو گے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج کے دن کا حساب آج بے باک کر لیں، کل اگر بالفرض دوبارہ گناہ ہو گیا تو ہم پھر توبہ کر لیں گے، پھر یہ حساب بے باک کر لیں گے۔ ہاں، دنیا والوں کا معاملہ کچھ اور قسم کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، دنیا والوں سے معافی مانگتے ہیں، وہ معاف کر لیتے ہیں۔ اگر دوبارہ وہی غلطی کر لیتا ہے تو دنیا والے پھر بھی معاف کر لیتے ہیں۔ اگر تیسری مرتبہ پھر وہی غلطی کر لے تو دنیا والے کہتے ہیں تو نے تو مذاق بنایا ہوا ہے،
بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، یہ دنیا والوں کا معاملہ ہے، میرے اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی کسی بندے کا دروازہ اس لیے بند نہیں کرتا کہ تو نے بار بار گناہ کیے ہے اس لیے مزید تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے، نہیں، بار بار بندہ گناہ کرے اللہ تعالیٰ بار بار اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ تعالی: انسان کی پوری زندگی دراصل ایک مسلسل سفر ہے جس میں وہ کبھی اطاعت کے راستوں پر چلتا ہے اور کبھی لغزشوں کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اس کے قدم مضبوط ہوتے ہیں اور کبھی وہ اپنے نفس اور خواہشات کے دباؤ میں آ کر گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پوری حقیقت کے اندر سب سے زیادہ امید افزا، سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ رحمت بھرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، اور اسی واپسی کا نام توبہ ہے۔ مگر توبہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے، ایک ایسا انقلاب ہے، ایک ایسا باطنی سفر ہے جو انسان کو گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ کے قریب، اللہ کی قربت کے نور میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جب یہ توبہ سچی ہو، خالص ہو، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ہو، تو پھر یہ انسان کی تقدیر تک بدل دیتی ہے، اس کے ماضی کو معاف کروا دیتی ہے اور اس کے مستقبل کو سنوار دیتی ہے۔ سچی توبہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو، کیونکہ جب تک انسان کو یہ شعور ہی نہ ہو کہ اس نے غلطی کی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، وہ اس راستے سے ہٹ چکا ہے جو اس کے رب نے اس کے لیے مقرر کیا تھا، اس وقت تک اس کے اندر توبہ کی کوئی چنگاری پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے دل کا بیدار ہونا ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گناہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کمزور کرنے والا ایک زہر ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو انسان کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور یہی بے چینی توبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر سچی توبہ کا دوسرا اہم پہلو ندامت ہے، یعنی اپنے گناہوں پر حقیقی شرمندگی محسوس کرنا، یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا کہ یا اللہ معاف کر دے اور دل کے اندر کوئی کیفیت نہ ہو، بلکہ دل کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہو، ایک احساس ہو کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، میں نے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، میں نے اس کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا۔ جب یہ ندامت میں دل میں پیدا ہوتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور یہی آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دل کی سچائی کا ثبوت ہوتے ہیں۔ سچی توبہ کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان فوراً گناہ کو چھوڑ دے، کیونکہ توبہ کو کوئی فائدہ نہیں اگر انسان اسی گناہ میں مبتلا رہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بیماری کی شکایت کرے لیکن اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو جو اس بیماری کا سبب بن رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو وہ فوراً اس سے رک جائے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کی سچائی کا امتحان ہوتا ہے۔ پھر سچی توبہ کا ایک اہم رکن یہ ہے کہ انسان پختہ ارادہ کرے کہ وہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ ارادہ صرف ایک وقتی جذبہ نہ ہو بلکہ ایک مضبوط فیصلہ ہو، ایک عہد ہو جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، اور اس عہد کو نبھانے کے لیے وہ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لاتا ہے، اپنے ماحول کو بدلتا ہے، اپنی عبادت کو درست کرتا ہے، کیونکہ اگر وہی پرانا ماحول، وہی پرانی عادتیں برقرار رکھے گا تو پھر اس کے لیے دوبارہ گناہ میں گرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو سچی توبہ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں کے حقوق ادا کرے، اگر کسی کا مال لیا ہے تو واپس کرے، اگر کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے تو اسے معافی مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ خود معاف نہ کرے۔ اس لیے توبہ کا مکمل ہونا اس بات پر بھی منحصر ہے کہ انسان اپنے معاملات کو صاف کرے۔ سچی توبہ کا ایک خوبصورت اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا کر دیتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا بلکہ اپنے آپ کو ایک کمزور بندہ سمجھتا ہے جو ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اور یہی عاجزی اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں بلکہ عاجزی پسند ہے،
اور توبہ انسان کے اندر سے تکبر کو نکال دیتی ہے۔ توبہ کا ایک عظیم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ صرف گناہوں کو مٹاتی ہی نہیں بلکہ انسان کو نیکیوں کی طرف بھی راغب کرتی ہے۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے، ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، ذکر میں سکون محسوس کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے، گویا کہ اس نے دوبارہ جنم لیا ہو۔ یہ توبہ کی برکت ہوتی ہے۔ سچی توبہ کا تعلق وقت کے ساتھ بھی ہے، یعنی انسان کو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کب ختم ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کا ارادہ کرتے ہیں لیکن انہیں موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے جب دل میں توبہ کا خیال آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خیال بھی اللہ کی طرف سے ایک خاص توفیق ہوتا ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شیطان انسان کو توبہ سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ تم بہت گناہ گار ہو، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، اور کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ تم بار بار توبہ کرتے ہو اور پھر گناہ کر لیتے ہو، اس لیے اب توبہ کا کیا فائدہ۔ لیکن یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو سچے دل سے ان کی طرف رجوع کرے، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ سچی توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے، اس کے معاملات میں برکت آ جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہے لیکن اللہ کی قربت دائمی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں کو پہچانیں، اپنے دل کو ٹٹولیں، اور اگر ہمیں اپنی زندگی میں کوئی کمی، کوئی اندھیرا، کوئی بے سکونی محسوس ہو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، سچی توبہ کریں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ وہ رب بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی خطاؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور انہیں ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آئے، اور یہی سچی توبہ کی اصل حقیقت ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو کامیابی، سکون، اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔